ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ لاکھوں درود اس پاک ہستی پر جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، شفیع المذنبین کہتے ہیں اور باعث کون و مکین کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اطمینان پانے والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے حافظ فہد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گلہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، لوگ وہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، اللہ اللہ بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے۔ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ،
दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना बीबी देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमिना बीबी ये सबसे कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाए कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा सिफ़ात है सीरत रसूल की। जनाब साद मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब साद ये तो वो मौजू है, सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक के खला को राग बना दिया जाए, तो ये गुमान किया जा सकता है कि कलम ख़त्म हो जाएंगे, समंदरों के पानी खुश्क हो जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक मुकम्मल ना हो पाएगी। ज़िंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, ज़िंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। जनाब साद एक मोमिन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से मर्कज़ो महवर है। बुलबुल की चहक में, हवाओं की लहरों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवे देती है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बदीउल बरा है, हमारी पहचान की हद से भी बालातर हैं। जो फ़लसफ़ियों से खुल ना सका और नुक्तावरों से हल ना हुआ, जो फ़लसफ़ियों से खुल ना सका और नुक्तावरों से हल ना हुआ, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। जनाब साद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को पैगाम निजात, वजूद अबुशाई, हस्बियत अबुजहली कुछ इस तरह से मिट गई कि फिर ज़माने की गर्दिश जिंदा ना कर सकी। जनाब साद आज का दौर एटम और मंतक का दौर है, खुद की परवाज़ चांद पर कमंदे डाल दी, साइंस ने मरीज को मंतखब कर दिया, लेकिन जी वकार आज से 1400 साल पहले चलते हैं, जब एटम की हमांगी ना थी, मशीनों का कहीं दूर दूर तक नामो निशान न था, मोबाइल का तस्वुर न था। इस वक्त आमना के लख्त जिगर और गौसे अलीमा की जीनत, जिसके घर चूल्हा ना जलता था, पेट पर पत्थर बांधता है, लेकिन जी वकार इसने आज को सरफराज फरमा दिया। नफरत की उड़ाने मान पड़ गई, जिब्राइल की परवाज़ थम गई। हजूर आए सरे आफरीनिश पा गई दुनिया, हजूर आए सरे आफरीनिश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। मोहतरम सादे कराम और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई इज्जत में लारो अद्भुत राम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहासना के मौजू पर कुछ कहने की जिसारत कर रहा हूँ। जनाब सदर, आज आपके हम इस मुल्क में अफरा तफरी, दहशतगर्दी, मादा परस्ती, मनशियात फरोशी और बेरा रवी को देखते हैं तो शिद्दत के साथ महसूस होता है कि ये सजा में दीनी मोहम्मदी से दूरी की मिल रही है। जनाब सदर, फितरत का कानून अटाल होता है, वो किसी से राहत नहीं करता। मुसलमान जो दीन मुबीन को साथ लिए आरफ के सराव से निकलते तो वो एक इनकलाबी क़ुव्वत है। ऐसे में शरीयत मोहम्मदी के साथ एक ज़माने पर छा गया, खिलाफत और मुल्कियत गालिब आ गई और ऐसी रवायतों के अमीर यजीद तरस एहसास का शिकार हो गए, तो नतीजा सफाई बदबख्ती और हरमन
पढ़ कर जिंदगी का कामिल नमूना और कौन होता? जनाब सदर, मौजूद असतियात-ए-किराम, मेहमान ग्रामी और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौजू पर लाभ कुशाई करनी है कि जिस मौजू से तमाम ही मौजूआत को उन्वान मिलते हैं। जी, मेरा मौजू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना। वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तकमील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इस कदर पाकीज़ा और जामे है कि ना उनसे पहले किसी के पास अखलाक हसना का ऐसा खजाना था और ना क़यामत तक किसी के पास होगा। समझने कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक करीमा से अपने दुश्मनों को अपना बनाया। मक्का की 13 साल जिंदगी में वो कौन सा जुल्म है जो आपकी जान पर नहीं किया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहलो अयाल और दोस्तों साथियों पर अक्सर जिंदगी इस कदर टांग काट दिया गया कि तौबा है वली। समझने मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार पूछा गया कि आप पर सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताइफ में, जब पूरे ताइफ के मुबाशिर को मेरे पीछे लगा दिया गया और उनके मारे के पत्थरों की वजह से मेरा इतना खून बहा कि मेरे जूते खून से भर गए। मगर आफरीन, समझने मोहतरम, कि उस बात भी रसूल पाक ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने अखलाक के हुस्न से अहले मक्का को उस कदर मुतासिर कर लिया था कि आपने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, मगर तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने सादिक और अमीन के दर्जे पर फायज हो गए। सदर अली वकार कहीं भी और किसी भी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इस कदर अहमियत दी जाती जितनी अहमियत वो अपने कबीले के सरदार की बात को देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से कितने दुश्मनान इस्लाम में हल्का बगाश इस्लाम हुए। अगर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर कूड़े फेंका तो आपने जरूरत के मौके पर उसकी तीमारदारी की और उसका अपने दिल पर अपनी नक्श मोहब्बत को साफ कर दिया। कोई औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर करार देकर और आपके शहर से बचने के लिए मक्का की बस्ती छोड़ने की तैयार थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से आशना हुई तो उसका एक ही मुतालबा था कि मुझे अपने गुलामों में शामिल करे। जनाब सदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मोहब्बत, शफकत, हमदर्दी और इंसानियत का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक व आदात, मोहब्बत और प्यार, हकीकी, शफकत के मुकम्मल और आला नमूने थे। दुआ है उस रब्बी जलील से कि अल्लाह ताला हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते सल्लल्लाहु, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरा ज़िक्र करते करते सल्लल्लाहु, तेरा ज़िक्र करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, ये इरादा कर लिया है, तेरे दुश्मनों से आका, तेरे दुश्मनों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते सल्लल्लाहु, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते सल्लल्लाहु, तेरी बात करते करते तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत आए, मुझे मौत आए, कश कौल भरते भरते सल्लल्लाहु, कश कौल भरते भरते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते सल्लल्लाहु, तेरी बात करते करते तेरे शहर
شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیرا ذکر کرتے کرتے۔ صدر محترم اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھی، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر جب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سنت نبی۔ جناب سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عبادات، معاملات، لین دین، معاشرت، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ سنت میں شامل ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد کی فضیلت کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبی سے معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں عملی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ میں اپنے موضوع کا اختتام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ شکریہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے مکتب ساتھ کو السلام علیکم۔ مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلین ہے، وہ شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلین ہے، وہ طیب و امین ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ جناب صاحب وہ نور اکرم حبیب یاسین و طہا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے آنے سے عرب میں نکھار باہر آ گئی، جہالت کی کٹوتاؤں اندھیرے ختم ہو گئے، امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کائنات میں پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل نمونہ کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور قوم در قوم، ملک در ملک، جان در بے جان اور زبردار کے لیے مثال بن کر آئے۔ خدا قلم کے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قلم اور دوات اور اس کو جو ان سے لکھا جاتا ہے مہارت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر قائم ہیں۔ جناب ساتھ اس ارشاد ربائی کا ثبوت علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی سے ملتا ہے۔ علیہ وسلم کے آنے سے عورت کو وہ مقام ملا اور وہ سایہ رحمۃ العالمین ملا کہ اس کو دنیا میں انسانی حقوق سے مالا مال کیا گیا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، اس کا خاتمہ بھی علیہ وسلم کے اخلاق سے ہوا۔ علیہ وسلم کی سیرت ہر طبقے کے لیے عام تھی، جس کی گواہی علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات سے دیتے ہیں۔ ہمیں محترم ایک دفعہ جب علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر گھر آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ مایوس سی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو اپنے گھر لے گئے۔ اس کے ساتھ اس نے سلوک اور اس کے ساتھ رحمت و شفقت کا حاضر کہ مجھ سے کوئی بھی اتنی محبت نہیں کرتا، جبکہ وہ انتہائی بدشکل اور غریب تھا، لیکن اب کردار نے اس پر سایہ فکن ہو کر آئندہ دنیا کے لیے یہ مثال قائم کی کہ کسی کو کم تار نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو قیدیوں کے لیے بھی یہ مثال تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہوئے تھے، رسی سے بندے ہوئے تھے، ان میں سے ان کی چچا عباس بھی تھے۔ رسی چونکہ مضبوط تھی، بندی ہوئی تھی، اس لیے وہ کرا رہے تھے۔ اب سبوں کو معلوم تھا کہ عباس انتہائی آرام دہ زندگی میں پلے پڑے ہیں، اس لیے ان سے یہ سختی برداشت نہیں ہوئی۔ اس عالم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور پریشان تھے کہ ان کے کرانے کی آواز بند ہو گئی۔ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان کی پریشانی کو دیکھ کر رسی ڈھیلی کر دی گئی ہیں۔ اب سلام نے فوراً حکم دیا اور کہا کہ جاؤ سب قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دو۔ جناب صدر یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جس کا اعتراف نہ صرف علیہ وسلم کے ماننے والے نے بلکہ غیروں نے بھی کیا۔ السلام۔ صدر وقار محترم اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور محترم۔ جناب صدر کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی کیا لہو کرم تیرے ہیں۔ جناب صدر نبی کی سنت کی ذات اقدس ساری انسانیت کے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے محفوظ فرمایا۔ آپ نے ہمیشہ اس فریضہ کو ادا فرمایا۔
تربیت کے لیے محبوب فرمایا. آپ وسلم نے ہمیشہ اس فریضے کو ادا فرمایا. آپ وسلم لوگوں کو ان کے مزاج، عمر اور مقام مرتبہ کے مطابق تربیت فرماتے تھے. آپ وسلم بہت محبت، حکمت اور بصیرت اور مناسب ترین انداز میں تعلیم دیتے تھے اور تزکیہ فرماتے تھے. آپ وسلم اپنی بات کو لوگوں پر مسلط نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے دوران ہلکی پھلکی بات سے دلچسپی کو زندہ رکھتے تھے. آپ وسلم سننے والوں کی معیار کا خیال رکھتے. آپ وسلم ہر شخص اس کی معیار کے مطابق گفتگو فرماتے. اپنی گفتگو کو عمدہ مثالہ اور روزمرہ مشاہدات سے سمجھاتے. آپ وسلم سامنے کی سہولت کے لیے سادہ اور خالص طریقہ استعمال فرماتے. جب آپ وسلم اپنی شاگردوں سے خطاب فرماتے تو انہیں آداب زندگی کو اخلاق فرماتے. قرآن تدریس نرم انداز اختیار فرماتے. آپ وسلم کے کلام میں عاجزی اور انکساری ہوتی. نبی کی صلوات سے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف قبائل اور افراد آتے تو آپ وسلم ان سے ان کی لہجے میں گفتگو فرماتے. جناب صدر آپ وسلم نے بطور معلم سب قرآن کے دامن کبھی نہیں چھوڑا. بلا خدمت کی بحثیت ملزم کفار کے عزم و زیادتی کو برداشت کیا. نبی کی صلوات کے بنائے ہوئے نظام اور ایماندار تربیت نے دنیا کے لیے علم و فضل کے راستے کھولے. آپ وسلم کی ذات اقدس قیامت تک علم و وقار کا معیار ہے جس سے ہر زمان و مقام کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. آپ وسلم کا ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ وسلم نے علم و دانش کی ایک ایسی شمع کو روشن فرمایا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم کے راستے دکھاتی رہے گی. میں اپنی تقریر کا اختتام اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، ہے بے نیاز دنیا کا خدا سے وسلام. اس کے بعد محمد عثمان آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے. آج مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے آداب خوشی. محترم ناظرین محفل، ہماری ایمان کی بنیاد دو باتیں ہیں: اللہ کی محبت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ محبوب اللہ کے یوم ولادت پر خوش ہونا، خوشیاں منانا اور دوسرے لفظوں میں عید سمجھ کر منانا. اس لیے ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم آمد پر خوشی منانا نہ صرف ہر مسلمان کا حق ہے بلکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ایک مقدس فریضہ ہے. یہ وہ خوشی ہے جو ہمارے دلوں سے خود بخود ٹوٹتی ہے، جسے روکا نہیں جا سکتا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسے عید کا دن قرار دیا. سننے اپنے ماجہ حدیث نمبر 1098. اس فرمان مبارک کی برکت سے مسلمان ہر ہفتے جمعے کے دن عید مناتے ہیں. عید کے معنی خوشی منانے کے ہیں. اس بات سے دیکھا جائے تو ایک سال میں 52 جمعے مطلب 52 عیدیں. ان عیدوں کو منانے پر کبھی کسی قسم کا حجام پیدا نہیں ہوتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہفتہ وار عید پر کوئی اعتراض نہیں تو پھر سال میں صرف ایک بار آنے والا دن، جس دن آج سرور کائنات حبیب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس دن خوشیاں منانے پر اتنا اختلاف اور اتنی بحث و تکرار کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن تمام امت مسلمہ کے لیے شکرانے کا دن ہے. اور جب کوئی مسلمان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو وہ خوشی سے یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے، نہ کہ اعتراضات کی شکل میں. حالانکہ خوشی کا اظہار کرنے کے بے شمار مثبت طریقے ہیں. جن کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر اعتراض ہے وہ جلسہ کر لیں. جن کو جلسے پر بھی اعتراض ہے وہ دل سے خوشی کا اظہار کر لیں. جو دیکھ تقسیم نہیں کرنا چاہتے وہ یتیم خانوں میں یتیموں کی مالی خدمت کر کے خوشی منا لے. جو 12 کی تاریخ کو ولادت کا دن نہیں مانتے وہ جس دن کو ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مانتے ہیں اس دن کو منا لے. جو جھنڈے پر متفق نہیں وہ غربا میں کپڑے تقسیم کر کے خوشی منا لے. آپ سوموار کا روزہ رکھ کر بھی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. جو چراغاں کے خلاف ہیں وہ میلاد النبی کے مہینہ میں مساجد کا بل ادا کر کے خوشی منا لے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بجائے اعتراض کے اب سارا دن درود پاک کا ورد کر کے ہدیہ پیش کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار جس طریقے سے کرنا ہے کرو، بس ادب کا دامن تھامے رکھو کیونکہ معاملہ بہت نازک ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا: خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، امتیوں سے محبت، لہذا تقسیم نہ ہو. میں اپنی گفتگو کا اختتام
ایک گزارش پر کروں گا کہ آپ لوگ اپنی ذات سے سوال کریں کہ آپ نے اس سال عید میلاد النبی کس طرح منائی، صرف اعتراض کر کے یا سارا دن درود پاک کا ورد کر کے؟ شکریہ. بس پروگرام کے آخر میں رئیس مدرسہ جناب حاجی عبد المالک صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے محفل میلاد کے حوالے سے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والے عزیز طلباء، السلام علیکم. پیارے بچوں، یقیناً آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی بن بلائے نہیں آتا، اور بلانے والا جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے، اللہ کا آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹا بہت ساری تقاریر ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، اس سے پہلے قرآن خوانی ہوئی ہے. یہاں پہ قرآن خوانی کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہدیہ اور ایک تحفہ بھیجتے ہیں میلاد والے دن، اور میرا خیال ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہوتا. آپ میں سے بہت سارے بچوں نے حصہ لیا اس میں. اللہ آپ کی وہ تلاوت بھی قبول کرے. اللہ آپ کا یہاں آنا، یہاں پہ نعت شریف پڑھنا، یہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور جو تقاریر آپ نے سیرت النبی کے حوالے سے پیش کی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. بیٹا یہاں پہ یہ جو ہم دن مناتے ہیں اس کا ایک بڑا خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت پہ عمل کریں. جب ہم کہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا حضور کی سیرت منانے کے لیے، میلاد منانے کے لیے، تو اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں سے کوئی اچھی بات مل جاتی ہے، کسی تقریر سے کوئی اچھی بات مل جاتی ہے، کسی نعت سے کوئی بات اچھی مل جاتی ہے، اور پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ حضور میں بہت ساری صفات ہیں، اور ہم وہ صفات پہ عمل کر کے اپنی بخشش کا ذریعہ بنوا سکتے ہیں. صرف میں اکثر دیکھتا ہوں نا ہمارے ہاں جو محافل ہوتی ہیں ان میں اس چیز کا ذکر ضرور ہوتا ہے کہ کالی کملی والا، کالی زلفوں والا. اب وہ صرف کالی کملی والا اور کالی زلفوں والا نہیں ہے، وہ سچ بولنے والا بھی ہے، وہ ایمان والا بھی ہے، وہ کسی کی غیبت نہ کرنے والا ہے اور غیبت سے روکنے والا ہے، وہ نیکیوں کا حکم دینے والا ہے اور برائیوں سے منع کرنے والا ہے. تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. جب ہم یہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر حضور کی سیرت پہ عمل کریں گے. میں آپ سب بچوں کو جہاں پہ میلاد کی مبارکباد دوں گا، وہاں پہ میں آپ کو ایک کامیاب اور ایک اچھے پروگرام کی بھی مبارکباد دوں گا. اور یقیناً آپ کا آج کا جو پروگرام ہے مجھے بہت پسند آیا ہے. مجھے کوئی ایسی خاص غلطی نظر نہیں آئی اس سارے پروگرام میں جس کا میں یہاں پہ ذکر کروں کہ یہ آپ کی غلطی تھی. یقیناً آپ بچوں نے بہت محنت کی ہے، اور آپ کے پیچھے آپ کے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے قدم قدم پہ آپ کی رہنمائی کی ہے، آپ کو تقاریر لکھ کر دی ہیں، آپ کے لیے نعت کا انتخاب کیا ہے، قصیدہ بردہ شریف کا انتخاب کیا ہے. بہت خوشی ہوئی ہے. اور یہ جن بچوں نے آج کے پروگرام میں حصہ لیا ہے، آج تو آپ سب بچوں کے لیے لنگر کا ایک وسیع انتظام ہے جو خود آپ کی طرف سے، آپ کے والدین کی طرف سے اور آپ کے اساتذہ کی طرف سے ہے. اور جن بچوں نے آج کے پروگرام میں حصہ لیا ہے ان کے لیے یہ کل اور پرسوں تو آپ کو چھٹیاں نا، سوموار والے دن انشاءاللہ وہ سارے بچے سوموار والے دن بھی لازمی ہیں جنہوں نے آج کسی طرح بھی پروگرام میں حصہ لیا ہے، تو ان کے لیے انشاءاللہ پھر بھی ہم کوئی خورد و نوش کا پروگرام کریں گے. میں اساتذہ کرام سے ڈسکس کروں گا اور وہ اساتذہ کی طرف سے ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی
للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یہ جو اس محفل کا اہتمام ہوا اسے اپنی پاک برگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس محبت کا اظہار ان بچوں نے کیا، یا اللہ یہ محبتیں اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور سچا عاشق بنا۔ یا اللہ اس طرح محترم ہیڈ ماسٹر صاحب نے، ان کی ساری ٹیم نے یہ اہتمام کیا ہے، یا اللہ اس اہتمام کو قبول فرما کر اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی ہر مسلمان کی خیر فرما۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو مغلوب فرما، ان نوجوانوں کو پاکستان کا اسلام کا مجاہد بنا، جس طرح آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں۔ یا اللہ انہیں زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ اللہم ارحم علینا فانک ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان اساتذہ کرام کے علم عمل میں برکات عطا فرما، کرم تمام معاملات میں زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پھر التجا کرنے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اللہم ارحم علیہم فانک ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔